गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। ग्रैंड ऑपोजिशन की बड़ी बैठक ने आज चंद नुकात पर इत्तफाक किया है। एक मजबूत और मरबूत जमहूरी ऑपोजिशन का किरदार अदा करने, ऐवानों के अंदर और बाहर धांधली के खिलाफ एहतजाज, वजीर आजम का मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर भी रजामंदी। हमारा नामजद पार्टी से होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट MMA से होगा, वजीर आजम का जो कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से होगा। अपना भरपूर कोशिश करेंगे कि हम जीत के दिखाएं, यानी हुकूमत बनाएंगे, यानी हम ऑफेंसिव मूड में हैं, डिफेंसिव मूड में नहीं हैं। एक कुव्वत के साथ पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक अवाम की एस्पिरेशंस की नुमाइंदगी करते हुए हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भरपूर कि इस कठपुतली जो गठजोड़ है इसको शिकस्त फाश दी जाए। इत्तेहाद को मुत्तहिद रखने के लिए, मुत्तफिक रखने के लिए हमने अपनी राय की कुर्बानी। और साथ ही एक वर्किंग कमेटी का भी क़याम कि जो मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देगी। APC के फैसले से दो बातें वाज़ेह हो गईं। एक तो माजी के डसे ये लोग जमहूरी अमल को साबोटाज करने, ऐवान के बॉयकॉट का बड़ा कार्ड खेलने की बजाय ऐवान में बैठकर किरदार अदा करने पर मुत्तफिक हैं। माजी की निस्बत ये भी पहली बार हुआ कि अक्सरियती जमातें मुबैना धांधली के खिलाफ एक ही सफ में खड़ी दिखाई दे रही हैं। मगर इस APC ने यह भी तय कर दिया है कि इक़्तिदार की सियासत में इक़्तिदार की कोई अहमियत नहीं। सो बड़ा सवाल आज का ये कि कितनी सस्टेनेबल होगी ये ग्रैंड ऑपोजिशन, आगे बढ़ते हुए कितनी देर तक इनको एक ही एजेंडा पे देख सकते हैं विद अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ रिगिंग एंड धांधली पॉसिबली, जो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ एंड्स के ऊपर आइडियोलॉजिकली जो खड़ी हैं ये सियासी जमातें किस हद तक जा सकती हैं। और साथ काबीना के हवाले से कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर ग्रेटर फेडरल कैबिनेट शेयर जो है वो किसके हिस्से दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज सारे जर्नलिस्ट मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कुछ अंदर की खबरें भी आप तक पहुंचाएं। मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, वंस अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। लास्ट बट नेवर द लीस्ट काशिफ अब्बासी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब आपसे आगाज़ करूँगी, फरमाइएगा टू बिगिन विद ये कोएलिशन जो है आपको कितनी सस्टेनेबल दिखाई दे रही है? देखिए मेहर बासी साहबा, एक तरफ तो ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बना है इसने आज बड़े बड़े फैसलों का ऐलान तो किया है, लेकिन ऐलान के कुछ ही देर के बाद जो है कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए इनके दरमियान। दूसरी तरफ जो PTI की क़यादत है वो भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। वो भी दावे कर रही है हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बना है इसने आज जो अनाउंसमेंट की कि हम प्राइम मिनिस्टर का एक मुश्तरका कैंडिडेट लेके आएंगे और हम फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और फिर ये भी बता दिया कि ये कौन सी पार्टी से होगा। लेकिन इसमें जो अनाउंसमेंट हुई है आज शाम को, उस अनाउंसमेंट के बारे में जो पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं थी, मेरी मुराद है आसिफ जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, वो दोनों वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने अपना काफ़ी कंसर्न शो किया है कि ये हमें एतमाद में लिए बगैर ये कैसे आपने एग्री कर लिया है। अब उसकी वजह ये है कि ये APC होने से पहले मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन से को दूसरे तीसरे दिन जरदारी साहब से रब्ता किया था और उनसे कहा था जी कि PMLN और हम सारे मिलकर आपको वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बनाते हैं, आप इलेक्शन लड़ें वज़ीर आज़म का, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि फिर वो जो पहली APC हुई थी थोड़े दिन पहले उसमें वो नहीं आए थे। अभी जो PMLN की लीडरशिप है उन्होंने ये एग्री करवा लिया, जो आज पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मौजूद थी वहाँ पे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, परवेज़ अशरफ साहब थे, शहरी रहमान साहबा थी और लोग थे, उनसे एग्री करवा लिया जी कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट PMLN से होगा, स्पीकर का पीपल्स पार्टी से और डिप्टी स्पीकर का MMA से। लेकिन इस दौरान में एक और भी उन्होंने खामोशी के साथ PMLN की एक अहम शख्सियत ने, पीपल्स पार्टी की एक अहम शख्सियत जो कि इस APC में आज मौजूद थी, उनको एक खामोशी से ऑफ़र मार दी जिसका कि पार्टी की मरकज़ी क़यादत को नहीं पता था और उसकी वजह से मसला हो गया। और वो ऑफ़र ये मारी गई है जनाब कि अगर आप हमें फुल सपोर्ट करेंगे और अगर आप पंजाब में भी हमें अपने 6 MPs देंगे और यहाँ पे भी आप हमें फुल सपोर्ट करेंगे तो हम जनाब पीपल्स पार्टी का सदर ममलकत लाएंगे अगले महीने, यानी कि कुछ अरसे के बाद। अब ये जो चीज़ है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये नहीं थी और ना ही इसकी कोई अनाउंसमेंट हुई है और ना ही ये पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत के नॉलेज में थी। तो उसकी वजह से ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है
اور اب اس پہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ دوبارہ بیٹھے گی اور کم از کم میرا خیال ہے کہ اس میں کل تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, پرسوں تک ہی کوئی فیصلہ ہوگا. تو کچھ جلد بازی کر دی ہے آج پی ایم ایل این نے اور جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہاں موجود تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس پہ کنسنسس نہیں ہے اور اس میں کچھ اور بھی مسائل ہیں, کچھ گڑبڑ ہے, اور اس کا فائدہ ہو سکتا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر ان کا بھی ہاؤس ان آرڈر ہوتا, لیکن وہ بھی اختر مینگل صاحب کے جن کے 3 ووٹ بہت کرٹیکل ہیں وہ بھی ان کو ابھی تک راضی نہیں کر سکے, تو اس لیے دونوں اطراف مشکلات کا شکار ہیں. اچھا, سو ایک وقفہ لے لیں جلدی سے, اس کے بعد یہ اپوزیشن لیڈر کا بلاول از آف کورس انڈر ایج, سو پریزیڈنسی تو نہیں ہے بٹ دے ور وانٹنگ ٹو لک فار اپوزیشن لیڈر. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. ویلکم ونس اگین. سو بخاری صاحب, آپ نے میر صاحب کی بھی بات سنی کہ کہیں نہ کہیں فرکشن ہے, پریزیڈنسی کے امیدوار کے اوپر بھی فرکشن ہے, اور کہیں نہ کہیں آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے سائلنٹلی بھی کام ہو رہے ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اعتماد کا فقدان ہے ابھی. سو آپ بھی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے بھی بتائیں, اور بخاری صاحب یہ بھی کہ آنے والی حکومت سے کوئی ڈیمانڈز رکھے بغیر, کوئی مطالبات کیے بغیر یہ احتجاج کی کال کنفیوزڈ ہے یا کیا ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ حامد میر نے جو کچھ کہا وہ چونکہ وہاں قریب بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں سب کچھ ہو رہا ہے, اس لیے میں ریلائی کروں گا موسٹلی ان کی جو گفتگو ہے یا انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے. یقینی طور پہ بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, اور جس طرح کا اجتماع آج کا ہم نے دیکھا ہے یا اب آنے والے وقت میں جس طرح کے اجتماع ہوں گے اس میں کچھ نہ کچھ کھچڑی پک تو رہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی تک پوری طرح سے سیٹل نہیں ہے عمران خان صاحب اپنی سیٹل میں. اور یہی حال پنجاب میں بھی ہے. پنجاب میں ان کے 5 چیف منسٹر ہیں, فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ کون بنے گا. کے پی کے میں 2 ہیں, وہاں فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کون بنے گا. یہی حال کچھ وزارتوں کا بھی ہے. تو کے پی کے میں تو بائی اینڈ لارج عاطف خان کے اوپر ہو گیا ہے فائنلائز, کنسنسس لیکن ہو گیا. دونوں کے بارے میں کنٹراڈکشنز آ چکی ہیں. اس کے بارے میں بھی کنٹراڈکشن انہی کے سورسز سے آئی ہے پی ٹی آئی کے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے فائنل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی آل از ناٹ ویل, ادھر بھی صورتحال وہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ بیہائنڈ دا اسکرین گیم کھیل رہے ہیں آصف زرداری صاحب. آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے انہوں نے بلوچستان کی حکومت کو نہ صرف توڑا بلکہ کس طریقے سے صادق سنجرانی جیسے ایک شخص کو انہوں نے چیئرمین سینٹ بنایا اور پھر چھاتی ٹھوک کے انہوں نے پبلک میٹنگ میں کہا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے, میں ابھی اور بھی کروں گا وغیرہ وغیرہ. سو میرے خیال سے who is really playing the game, یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا جس کو انہوں نے مکمل طور پہ اختیار دے کے بھیجا تھا اور پھر یہاں انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جس کا ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا یا بلاول کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا. میرے خیال سے these are all the moves that زرداری صاحب is playing sitting behind the screen. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ all is not well in the state of Denmark, صورتحال بہت کنفیوزڈ ہے. اس میں بے پناہ امکانات ہیں ریومرز کے اڑنے کے, بے پناہ امکانات ہیں غلط انفارمیشن کے, یعنی ڈیٹیکٹ کرنے کے. اتنا کچھ گنجائش اس میں ہے کہ کوئی شخص اتھارٹی کے ساتھ کوئی بات. کبھی ہم سنتے ہیں کہ جناب ڈی چوک میں جائے وہ حلف لیں گے, دنیا کا ایک نرالا کام کرنے چلے تھے, پھر پتہ چلا جی وہ مودی صاحب کو بلا رہے ہیں, پھر پتہ چلا جی وہ نہیں بلا رہے ہیں. اس لیے کہ غالباً جلد بازی میں ان خواہشات کا اظہار تو انہوں نے کر دیا, لیکن جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان سے نہ انہوں نے بات کی نہ ان سے انہوں نے پوچھا. تو جو کچھ بھی ایسا اقدام وہ کریں گے اور آنے والے وقت میں بھی کریں گے تو اسی طرح سے ان کو بیک ٹریک کرنا پڑے گا. یہ باتیں اب واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ there is somebody else who is pulling the strings. اس کے بارے میں آپ کو کوئی ابہام ہو سکتا ہے, مجھے نہ پہلے کوئی ابہام تھا نہ اب ہے. جس طرح کا الیکشن ہم نے کرایا ہے, جس طرح کے الیکشن رزلٹ ہیں, جس طرح سے رزلٹ مینیپولیشن ہوئی ہے, یہ سارا کچھ ہم سب کے سامنے ہے. ہم کہہ پائیں تو بہتر ہے, نہ کہہ پائیں تو بدقسمتی کی بات ہے. اچھا, یہ کہہ پائیں نہ کہہ پائیں کاشف صاحب, یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. مگر یہ میں نے جس طرح کہا کہ حکومت کے سامنے مطالبات رکھنے, گو کہ بائی دی وے عمران ذوالفقار علی بھٹو پبلک اوتھ لے چکے ہیں, مگر چلے دس واز رن ڈاؤن, کہہ رہے تھے کہ یار یہ نہیں ہوگا, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہی کریں گے جو ہمیں پروٹوکول کے مطابق کرنا ہوگا. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کنفیوژن جو ہے ابھی اوپر اپر ہینڈ جو ہے وہ زرداری صاحب کا ہی ہے سو فار؟ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں اس بات پر بڑی تنقید اندر خانے, دے ناٹ ہیپی جس طرح پیپلز پارٹی, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ نون ایک پول پوزیشن میں ہے, جو واضح پوزیشن ہے وہ مسلم لیگ نون نے لی ہے,
پیپلز پارٹی نے ابھی تک صرف انتخابات مسترد کر کے دھاندلی کا الزام لگایا، لیکن مسلم لیگ نون اس سے 2 قدم آگے چلی گئی، اسٹیبلشمنٹ، فوج کا کردار. تو پیپلز پارٹی والے یہ اس بات پہ تھوڑے سے، اور اس سے 3 قدم آگے مولانا صاحب ہیں الحمدللہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گیم میں ان کے ہاتھوں استعمال نہ ہو جائے. یہ ایک پیپلز پارٹی میں آج کی حد تک کم از کم یہ ہے کہ وہ Is that the reason کہ آج شہری رحمان صاحبہ بات نہیں گریز کر رہی تھیں، اوائڈ کر رہی تھیں کہ وہ حیدری صاحب نہ بات کریں؟ اور پھر بڑا آپ نے دیکھا وہ بات، جی میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. ہو گیا and he was upset کہ مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے. میں نہیں جانتا کہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی میں سوچا. دوسرا یہ کہ جو زرداری صاحب کی بات کی ہے، میر صاحب بہت بہتر، ظاہر ہے ان کی انفارمیشن پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت اچھی، ان کے سورسز بہت اچھے ہیں اس پہ. میں 2 چیزیں جانتا ہوں کہ ایک تو کل پیپلز پارٹی کی سیکنڈ سٹرنگ لیڈرشپ کو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، اے پی سی اور اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا. انہیں ٹی وی سے پتہ چلا کہ ہم یہ اے پی سی ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا، بلاول بھٹو صاحب نے ایک پریس ٹاک کرنی تھی، ان کو کہا کہ آپ نے یہ بھی نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کرنا، اس میں بھی بات نہیں کرنی، اس میں بھی نہیں بات کرنی. انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ نہیں کرنا تو پریس ٹاک کیوں کر رہا ہوں؟ تو زرداری صاحب نے کہا ابھی آپ کو بات سمجھ بہتر آ گئی. سو زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا. جو سٹرنگز پل ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی میں وہ زرداری صاحب پل کر رہے ہیں، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس جگہ جانا. آپ کو یاد ہوگا سنجرانی فارمولا جب آیا تھا، یہ سنجرانی صاحب بنے تھے، بلاول صاحب بہت مخالف تھے کہ سر یہ کام پیپلز پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن زرداری صاحب پریویل کر کے. سو پولیٹیکلی زرداری صاحب پریویل کر رہے ہیں. وہ کیا سوچ رہے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ نون لیگ کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا چاہیے. آپ جس خوف کا ذکر کاشف کر رہے ہیں، کیا یہی خوف ہے جو پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ہٹ کے وہ کھڑی ہوئی دکھائی دینا چاہ رہی ہے پی ایم ایل این اور ایم ایم اے کے، جے یو ایف اے کے موقف سے اسپیشلی، کہ بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ رگڈ ہیں اور مینیپولیٹڈ ہیں؟ رگڈ اور مینیپولیٹڈ تو کہہ رہے ہیں کھل کے بات کرنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. یہ اپنے منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں اور جو پیشیاں بھی بھگتنی ہیں اس کی وجہ سے، اور جو سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کا ذکر شروع ہو گیا ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے؟ دیکھیے مہر، یہ نظریہ مجبوری ہے. یہ جو اس وقت اپوزیشن اکٹھا ہوئی ہے، یہ مجبوری کے نظریے کے تحت اکٹھا ہوئی ہے. کیونکہ اگر یہ الیکشن سے پہلے اکٹھا ہوتے تو یہ بالکل دوسرا سینیریو بنتا. اب یہ الیکشن کے بعد، الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں، اور بہت زیادہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں اس حد تک دوریاں ہیں کہ آپ نے ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیا ہے، لیکن 2 مین پارٹیز کے سربراہ ایک دوسرے سے نہیں ملے ہیں. نہ بلاول بھٹو شہباز شریف سے ملے ہیں، نہ شہباز شریف آصف علی زرداری ملے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے اسی وجہ سے اوائڈ کیا. تو جہاں اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو اور اتنی زیادہ دوریاں ہوں تو یک ایک دم اکٹھا ہو جانا یہ صرف نظریہ مجبوری ہو سکتا ہے. اور اس لیے ابھی جو ٹیسٹ ہے، اور جس طرح شروع میں حامد کو بھی سن رہا تھا، دیکھیے یہ ان کی گڈ لک ہے یا پی ٹی آئی کی بیڈ لک ہے کہ پی ٹی آئی کا ہاؤس بھی ان آرڈر نہیں ہے. بلوچستان میں ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ ریپرکشنز اگر اختر مینگل کو یہ نہیں منا سکے اور انہوں نے جام کمال کا جو فیصلہ کیا ہے اس سے اختر مینگل خوش نہیں ہیں. دوسرے، اب جو پریزیڈنشل الیکشن ہوگا اس میں بلوچستان کا سب سے کروشل رول ہوگا، کیونکہ جو بلوچستان کی اسٹرینتھ کی بنیاد پہ آپ چاروں صوبوں میں اس کی اسٹرینتھ بنے گی 65 جو الیکٹورل کالج بنے گا. پھر ابھی سینٹ کے چیئرمین کو آپ ہٹائیں گے تو کون آئے گا، لیڈر آف دی اپوزیشن کون آئے گا. تو جتنی جلدی میں یہ اتحاد بنا ہے وہ آپ کو جو کچھ ہوا اس سے وہ ڈیفیکلٹیز کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ ابھی ایک دوسرے کے خلاف جو ایک دوسرے کے دل صاف نہیں ہوئے ایک دوسرے کے حوالے سے، تو ابھی مجبوری کے تحت تو اکٹھا ہیں. کیونکہ ابھی یہ جس کو آپ مجبوری کہہ رہے ہیں، میں آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پھر وہ کون سا مرحلہ ہے، وہ کون سے ایسے نو گو ایریاز کہہ لیجیے میر صاحب، یا کون سے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجبوری ایکسپوز ہونا شروع ہوگی اور یہ فریکشن جو ہیں یہ اب ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کو اگر ہٹایا جاتا ہے تو وہ چیئرمین سینٹ کون ہوگا، کیونکہ چیئرمین سینٹ کے نمبر تو پورے ہو چکے ہیں. وہ 67-68 ووٹ جو ہیں وہ اس الائنس کے ہیں جس میں اب اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں، اور دوسری طرف 35 یا 36 ووٹ ہیں. تو اب ایک طرف شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں یا تو اپوزیشن لیڈر ہوں اور میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی ہوں اور مجھے آپ سپورٹ بھی کریں اور آپ ڈپٹی اسپیکر لے لیں. تو لیکن جیسا کہ مظہر عباس صاحب نے بھی کہا اور کاشف بازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، شہباز شریف آپ اس سے رابطہ نہیں کر رہے. انہوں نے کس سے ملاقاتیں کی ہیں؟ مخدوم احمد محمود سے ملاقات کی ہے.
مخدوم احمد محمود صاحب کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے اور جو 6 ووٹ ہیں پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے، ان میں سے کافی ووٹ ان کے ہیں. پھر وہ کس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ پیغام رسانی کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. شہباز شریف صاحب نے نہ ان کو کال کی، نہ ان کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے. اور پھر ان کے کچھ رہنماؤں سے انہوں نے کچھ اناؤنسمنٹس بھی کروا دی. پیپلز پارٹی کے سٹیک بڑے ہیں. پیپلز پارٹی ایک صوبے میں کم از کم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، ان کی وہاں پہ حکومت بن رہی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کو گیو اپ کر چکی ہے. شہباز شریف صاحب پنجاب چھوڑ کے اسلام آباد آ گئے ہیں. وہ یہاں پہ کرنے، اگر ان کے پاس نمبر پورا ہوتا تو وہ لاہور میں بیٹھتے، وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرتے. اب میں آپ کو بتاؤں جو فائل ہے ایف آئی اے کی، اس میں 3 چیزیں سب سے اوپر لگی ہیں. زرداری صاحب کی گرفتاری، ای سی ایل پہ نام، فریزنگ آف ایسٹس. یہ پہلا مشکل فیصلہ جو انٹیریئر منسٹر نے کرنا. ظاہر ہے یہ جب معاملہ آئے گا نیب، گرفتاری، ای سی ایل پہ نام ڈالنا کہ ملک بدر نہ ہو سکے، ملک باہر، اور تیسرا ایسٹ فریزنگ، اکاؤنٹ فریز کرنا. یہ 3 چیزیں جو درخواستیں جو کمپلیٹ کیس پڑا اس وقت ایف آئی اے کے سامنے، اس میں یہ 3 چیزیں سب سے اوپر کاغذ پہ لگی ہیں، جس کا فیصلہ جو بھی انٹیریئر منسٹر بنے گا اس کو سب سے پہلے کرنا ہے. کیونکہ یہ کام ایف آئی اے بغیر پولیٹیکل آشیرواد کے نہیں کرتی. تو یہ پہلا معاملہ جو بھی انٹیریئر منسٹر آئے گا اس کے سامنے یہ فائل آئے گی. خان کہہ لیجئے نا، عمران خان کہہ لیجئے، جو بھی انٹیریئر منسٹر آئے گا. چلیں خان صاحب اس پہ کیا موقف اختیار کریں گے؟ بخاری صاحب وہ تو کھل کے کہہ چکے ہیں کہ زرداری صاحب، اب میں پہلے شہباز شریف کو بھی اندر جاتے دیکھ رہا ہوں ڈیالہ جیل، پھر زرداری بھی جائے گا، کھلا موقف لے چکے ہیں. مگر واٹ لیوریج کیا ہے پیپلز پارٹی کے پاس اس ٹائم پہ نہ کھل کے سامنے آنے کی؟ خان پی ٹی آئی کے ساتھ تو کوئی لیوریج نہیں ہے، پی ایم ایل این کے پلے کچھ نہیں ہے، سب اتفاق کر رہے ہیں. 2-3 باتیں مجھے عرض کر لینے دیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب از امپورٹنٹ، بلاول از نو بڈی ان پیپلز پارٹی ایون ٹوڈے. سب فیصلے، میجر ڈیسیشن سارے زرداری صاحب خود کرتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں ماضی میں آپ کو ریکال کر کے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے لیاری کے جلسے میں شروع میں جب وہ واپس آئے تھے، انہوں نے الطاف حسین کو چیلنج کیا تھا. تو اگلے دن زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول ابھی بچہ ہے، میچور نہیں ہے پولیٹیکلی، اس لیے اس کو ابھی سمجھانا پڑے گا. اس کے بعد وہ پنجاب آئے، جب سیلاب آئے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا، تو اس کے بعد ان کو واپس بلا لیا گیا تھا کراچی، کیونکہ کافی پذیرائی ہو رہی تھی ان کی. تو ایک تو جس نے بھی بات کرنی ہے جو بھی پولیٹیکلی میچور ہے، ہی ول ٹاک ٹو زرداری بیکاز ہی از the man who calls the shot. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے دل میں ایک خواہش موجود ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ بننا ہے. یہ بہت شدید خواہش ہے. اسی خواہش کی پریزیڈنٹ بننا ہے، پھر بننا ہے. وہ انہوں نے تو موقف اختیار کیا ہے بخاری صاحب کہ میں کیوں بند ہونا چاہتا ہوں پریزیڈنسی کے اندر. ایک دفعہ کر لیا نا شوق پورا. مجھے عرض تو کر لینے دیجئے نا، میں عرض تو پوری کر لوں اپنی. کریں امیر صاحب اگریسیولی سر ہلا رہے ہیں، آپ پوری کریں. حالات میں مہر جو کچھ انہوں نے ان حالات میں بلوچستان کی حکومت گرا کے کیا، جو انہوں نے سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنا کے کیا، اس کا افزانہ تو ابھی ملنا ہے نا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ کس کے لیے کیا گیا تھا، یا اس کی بھی تفصیل میں مہیا کروں آپ کو. تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو اینٹ بجانے نکلے اور بعد میں دبئی بھاگ گئے تھے، واپس کسی نہ کسی کنڈیشنز پر آئے ہیں. اب وہ ان کی اینٹیں لگا رہے ہیں، جہاں جہاں سوراخ ہے وہاں اینٹ لگا کے پلسٹر کر رہے ہیں اس کو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی از اے ویری سیریس کینڈیڈیٹ فار دا پریزیڈنٹشپ، یہ یاد رکھیں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں انہوں نے حکومت بنانی اور چلانی ہے. یہ ان کی بہت بڑی مجبوری ہے. آپ کو یہ بات آپ نے وزنی کی ہے، بنانی نہیں چلانی بھی ہے. جی بنانی بھی ہے، چلانی بھی ہے. اور مدر سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کا کیا ہے. وہ میرے خیال سے ان کی رائے ضرور لینی چاہیے. تو یہ ساری حقیقتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو نہ بلاول فری ایجنٹ ہے، نہ شہباز شریف نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. ان کے بارے میں تو یہ طے ہے. انہیں خود بھی اب اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ دا اسٹیبلشمنٹ اور دا پاور دیٹ بھی، انہوں نے کسی امپورٹنٹ رول میں نہ انہیں ہونے دینا ہے، نہ ان کا ہونا انہیں برداشت ہے. یہ بات بھی آپ طے کر لیں کہ جو بھی ہوگا، جو تلچھٹ بھی ہوگی، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی نہیں بن پائیں گے نیشنل اسمبلی میں، مجھ سے لکھوا لیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں میں وقفہ لے لوں. پھر امیونٹی تو بہرحال بات میں وزن ہے کہ امیونٹی مائٹ بی سم تھنگ جو ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. پہ میر صاحب سے بھی اس پہ موقف لیتے ہیں اور مظہر صاحب سے کہ یہ کتنا ٹف ٹائم مل سکتا ہے مزید پیپلز پارٹی کو آن گراؤنڈ. چلانی بھی ہے گورنمنٹ یا ول اٹ بی اسموتھ سیلنگ جس طرح کاشف کہہ رہے ہیں وقفے کے بعد.
واپس آنے کا شکریہ. سمیر صاحب بتائیے, یہ امیونٹی تو بہرحال بڑے لبھانے والا کانسیپٹ ہے سر, پہلے بھی اس سے بچ گئے زرداری صاحب, اب تو پھر ایک دفعہ پھر برا وقت سر پہ. تو یہ گورنمنٹ چلانا سندھ کے اندر زیادہ بڑا ایک ابھی بھی مشکل ہے ان کے لیے, یا امیونٹی آپ کو لگ رہا ہے جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے ہیں پریزیڈنسی ہی از ان دی ریس فار دیٹ ونس اگین؟ دیکھیے, میں آپ نے مجھے سوال جو کیا ہے, میں اس کے جواب میں صرف آپ کو جو انفارمیشن ہے اور آن دی ریکارڈ ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں کوئی اپنا انالیسس نہیں دیتا. زرداری صاحب کے صدر بننے کی خواہش کے بارے میں یا صدر بننے کے منصوبے کے بارے میں ہمارے دوست ہیں محمد مالک صاحب, انہوں نے الیکشن سے کچھ دن پہلے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جی زرداری صاحب کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور بیک ڈور چینل سے ان کے معاملات طے پا گئے ہیں اور وہ الیکشن کے بعد صدر پاکستان ہوں گے. تو ظاہری بات ہے, اب مالک صاحب نے جب یہ خبر بریک کی یا دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا جی یہ ہونے والا ہے, تو الیکشن سے پہلے جب ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے بڑے لیڈروں سے انٹرویوز کر رہے تھے, تو زرداری صاحب سے میں نے انٹرویو کیا, میں نے عمران سے بھی کیا, زرداری صاحب سے بھی کیا, فضل الرحمان سے بھی کیا, شہباز شریف سے بھی کیا. تو زرداری صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ سنا ہے آپ صدر بننا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کوئی صدر بننے کا شوق نہیں ہے اور میں بالکل بھی صدر نہیں بننا چاہتا. اور پھر جب انٹرویو ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے میرے ساتھ پرائیویٹلی شکوہ شکایت کیا کہ تیرا دوست ہے مالک, اس نے یہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہاں تک مجھے کہا کہ میں تو اپنی پارٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اپنے مینیفیسٹو میں یہ چیز ڈالو کہ یہ پریزیڈنٹ کا آفس ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ہے, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو زرداری صاحب جو ہیں وہ جب پریزیڈنٹ تھے تو زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے پریزیڈنٹ کی ساری پاورز پرائم منسٹر کو اور پارلیمنٹ کو دے دی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ پریزیڈنٹ بن کے کیا کروں گا. وہ پریزیڈنٹ بننے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, پرائم منسٹر بننے میں بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, اپوزیشن لیڈر بننے میں بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں بقول آپ کی انفارمیشن. جی ہاں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو آئے مجھے گرفتار کرے, مجھے اڈیالہ جیل میں ڈالے. میں بھی کافی بیمار ہوں لیکن میں کبھی کسی کو نہیں کہوں گا کہ مجھے پیمز بھیجو, میں کبھی پیمز نہیں جاؤں گا. اور وہ اول و آخر صرف اور صرف اپوزیشن لیڈر ہو یا پرائم منسٹر ہو, پہلے بھی للکار چکے ہیں نیب کی اوقات کہ میرے اوپر کچھ کرے, پھر نیب نے کر دکھایا سر. اب پتہ نہیں کس کو للکار ہیں, کوئی مائی کے لال تو آج کل بہت ہیں, آپ جانتے ہیں مظہر صاحب مائی کے لالوں کی کمی نہیں ہے. آپ کیا صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جب انہوں نے للکارا تھا نیب کو تو اس وقت انہوں نے جب للکارا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے ان کے جو انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار علی خان, ان کو کہا تھا کہ یہ اس کے کہنے پہ ہو رہا ہے سارا. بخاری صاحب میں کوئکلی جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو کوٹو مظہر صاحب. جی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو زرداری صاحب کے حوالے سے جو گفتگو انہوں نے کہی ہے کوئی مائی کا لال مجھے نہیں کر سکتا, وہ بالکل ٹھیک ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک خبر چھپی تھی کہ فریال تالپور اور یہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب, ان کا نام ECL کے اوپر ڈالنے کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ نے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن مجھے اتنا بالکل اچھی طرح سے پتا ہے کہ then he called somebody and said کہ اگر میری 30 سیٹیں بھی آ گئی نیشنل اسمبلی کی اور سندھ میں میری گورنمنٹ بن گئی, میں پھر بتاؤں گا تمہیں کہ کیسے نام ڈالا جاتا ہے ECL میں. and next morning his name and his sister's name were removed. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو. جی مظہر صاحب. دیکھیے مہر, ایک تو یہ جو FIA کا کیس ہے یہ بہت اسٹرانگ کیس نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا بھی ہے, جو افسر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان سے بات بھی کی ہے, اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ایز سچویشن اسٹینڈ ٹوڈے جو اکاؤنٹس کھلے ہیں اس میں اماؤنٹ کے لحاظ سے جو زرداری لمیٹڈ کمپنی ہے اس کا بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے اس میں. پہلی چیز تو یہ ہے. اب اگر مزید اکاؤنٹس کھلتے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن زرداری صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی انور مجید اور حسین لاوائی یہ جو ہیں یہ اس کیس میں سب سے اہم کردار ہیں, اور یہ اگر کھلتے ہیں, کیونکہ انور مجید تو یہاں نہیں ہیں, وہ بھاگے ہوئے ہیں, اور وہ شاید مگر ان کے بیٹے, ان کی بیٹی, ان کے تو پورا خاندان اس کے اندر امپلیکیٹڈ. ہاں, لیکن ابھی چونکہ یہ وائٹ کالر کرائم ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے, تو ابھی اس میں بہت چیزیں آگے جانی ہے. لیکن جو کلیش بن سکتا ہے, دیکھیے یہ تو آپ بھول جائیں کہ ایک ایسا الیکٹورل کالج بن سکتا ہے کہ جس میں عمران خان وزیر اعظم ہوں اور آصف علی زرداری صدر ہوں. یہ چیز بہت ڈیفیکلٹ ہے الیکٹورل کالج کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی. اپوزیشن بہت اچھا کھیل سکتی ہے اگر اپوزیشن متحد ہو. اپوزیشن صرف اس صورت میں متحد ہو سکتی ہے جب شہباز شریف اور آصف علی زرداری یا شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری 101 ان کی ملاقات ہو. اس کے بغیر
اپوزیشن کا اتحاد ہمیشہ اسی طریقے سے رہے گا، کیونکہ وہ چیئرمین سینٹ بڑے آرام سے لا سکتے ہیں، سیکرٹ بیلٹ اسپیکر کے الیکشنز میں ہو سکتا ہے۔ یہ سیکرٹ بیلٹ بھی تو یہ تشویش ہو سکتی ہے، ٹیسٹنگ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے، آزاد امیدوار بھی ہیں بیچ میں، یہ سیکرٹ بیلٹ کے اوپر بھی بات کریں۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، یہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام پکا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے شہباز صاحب پکے ہیں، لیکن مظہر صاحب سے ایک چھوٹی سی ڈس ایگریمنٹ، میرا خیال ہے زرداری صاحب کے جو لوگ میں نے بھی جن لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا ان سے بات کی، ان کے خیال میں بہت اسٹرانگ کیس ہے۔ انور مجید صاحب کے اکاؤنٹ سے جو منی جو سائفن آف کی گئی ہے وہ سمٹ بینک کے ذریعے مختلف دوسرے اکاؤنٹس میں گئی جن کے لنک زرداری صاحب سے بنتے ہیں۔ سو یہ کہنا کہ کیس کمزور ہے، مظہر صاحب میری انفارمیشن یہ ہے اور میں نے جن لوگوں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ کیس بہت تگڑا۔ یہ جو کاشف اس میں ایک جو بنیادی جو لیگلی وہ کیس کو ویک کر دے گا، وہ جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ براہ راست کانفلکٹ میں ہیں سیاسی طور پہ آصف علی زرداری سے اور پیپلز پارٹی سے۔ دیکھیں کیس اپنے متن پر یا اپنے ویٹ آف دا کیس اٹ سیلف کے اوپر بنتا نا جی۔ اگر کوئی آدمی ذوالفقار مرزا کا کزن ہے اس کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں گے، انفارمیشن تو نہیں بدلے گی، اکاؤنٹس نہیں بدلیں گے، انور مجید کی انوالومنٹ نہیں بدلے گی، انور مجید کے اکاؤنٹ سے جتنے پیسے دوسرے اکاؤنٹس میں گئے ہیں سمٹ بینک کے ذریعے باہر کے اکاؤنٹس میں گئے، وہ انفارمیشن تو نہیں بدلے گی۔ وہ ساری انفارمیشن تو ایف آئی اے کے پاس ہے، وہ جو ان کا منی لانڈرنگ سیل ہے اس کے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود ہے۔ سو کس طرح اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہیں؟ ابھی آپ مجھے بتائیں کاشف کہ اس پورے کیس میں کون گرفتار ہوا ہے سوائے حسین لوائی کے؟ سر میں نے آپ سے کہا نا، یہ کیس کی سب سے اوپر فائل پہ گرفتاری پڑی ہے۔ یہ انٹریم منسٹر آئے گا، اس کو پہلا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ زرداری صاحب کو گرفتار کرنے کا آرڈر لکھ کے دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ نہیں تو اس وقت تک تو لوگ نکل گئے نا، وہ زیادہ تر لوگ تو نکل گئے۔ سر دیکھیں اگر نکل گئے نکالے گئے وہ بحث ایک علیحدہ بحث ہے، میں تو پیپر ورک کی بات کر رہا ہوں۔ جو فائل موجود ہے وہ فائل یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر جو تین چیزیں پڑی ہیں۔ دوسرا میں ایک چیز، زرداری صاحب صدر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، مجھے ذاتی طور پر میں میر صاحب کی انفارمیشن کو کبھی ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ ان کی انفارمیشن غلط ہے، لیکن مجھے سیاسی طور پر یہ بات زیادہ ڈویبل لگتی ہے۔ مجھے اس چیز میں ہر ایک کا فائدہ نظر آتا ہے کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں۔ عمران خان صاحب ایک کرپشن کے خلاف جہاد کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، آصف زرداری کو پکڑوں گا، نواز شریف کو پکڑوں گا۔ جو سنجرانی کیس میں ہوا اس کے بعد لگتا ہے کہ گیم آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا گیم میں کون کون کھیل رہا ہے، سب کو پتا ہے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اگر ان کو 5 سال تک ان چیزوں سے دور رکھنا ہے بچا کے، تو اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو، کیونکہ اپوزیشن نے ووٹ کرنا ہے، زرداری صاحب کے ووٹ تو بڑے آرام سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر پورے کیے جا سکتے ہیں، تو زرداری صاحب کو ادھر بٹھا دیں، زرداری صاحب کے کوئی خلاف کیس نہ چلے، شریف خاندان کے کیسوں کی مت مار دیں، شریف خاندان کے سارے کیس۔ لیکن اس کے لیے زرداری صاحب کو پھر شہباز شریف سے بات کرنی پڑے گی۔ کاشف آپ کی تجویز اچھی ہے، تو کرنی ہے نا، کاشف آپ کی تجویز اچھی ہے، آپ کی تجویز اچھی ہے، لیکن اب کیا کریں کہ آصف زرداری صاحب کو خود ہی اب پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ بہت ہی برا لگتا ہے۔ سر انقلابی بن گئے نا آپ، یہ کہ خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں، انقلابی بندے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں انقلابی بندے نہیں ہیں، انقلابی بندے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے خود ہی پریزیڈنٹ کے اختیارات ساری پاور دے دی ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ میر صاحب سے میرا ایک سوال، میرا بھی ایک سوال ہے۔ میر صاحب ہم جب سے بلوچستان کی حکومت گری ہم سب کے رول دیکھ رہے ہیں، کسی ایک کا نہیں، سب کے اپنے اپنے کنیکشنز ہیں، سب کو اپنے اپنے طریقے سے استعمال کیے۔ اب کون کون کنیکٹڈ ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس میں زرداری صاحب کا اب میں کہوں کہ وہ نہیں کنیکٹڈ، آپ کو بھی پتا ہے کیا بنے گا۔ نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بلوچستان، اب میں پھر آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، اب زرداری صاحب نے جو بلوچستان کی گورنمنٹ میں جو رول پلے کیا تھا، تو عبدالقدوس بزنجو نے اور ان کے ساتھ ساتھیوں نے ان کو کمٹمنٹ دی تھی گورنمنٹ گرانے سے پہلے کہ ہم اگر اب ہم حکومت گرانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ہم اگلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے، ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، لیکن ان کو ان کی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرنے دی گئی۔ تو اس کے بعد زرداری صاحب نے جن لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا تھا ان کے اور زرداری صاحب کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے، اور اب دیکھ لیں اب ایف آئی اے نوٹس جاری کر رہی ہے۔ کتنا سمپل ساؤنڈ کراتے ہیں بخاری صاحب۔ یہ مجھے بتائیے، میں بار بار اپوزیشن لیڈر کی بات کر رہی تھی، کیا خواجہ آصف یا سعد رفیق بھی اس ریس میں ہو سکتے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر بہرحال فیصلہ؟ سعد رفیق تو نہیں ہو، مگر if خان وکیٹس the seat he might get an option to rerun on it۔ تب تک اپوزیشن لیڈر تو بن دیکھیے، میں نے اشارتاً ایک بات کہی تھی کہ شہباز شریف از ناٹ اے فری ایجنٹ۔ بابا ابھی اس کے اوپر
56 कंपनियों का केस एक पड़ा है, मॉडल टाउन दूसरा उसके ऊपर लटक रहा है, फॉर गॉड सेक वो ऐसी कोई हरकत करने नहीं जा रहे हैं जिससे लेट मी थ्रो अ स्पिनर हियर देन। नुसरत जावेद साहब का ये मानना है कि शहबाज शरीफ को आप अगले 2 हफ्ते में जेल में पाएंगे। एनी टेकर्स फॉर दिस? मैंने आपसे अर्ज किया है कि इसको अवॉइड करने के लिए वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो द पावर दैट बी को अच्छी ना लगे। यही वजह है कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये मुलाकात जरदारी साहब की और अपने शहबाज शरीफ साहब की किसी वक्त भी होने वाली है और ये हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली मैं बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब वहां अपोजिशन लीडर नहीं बनेंगे अल्टीमेटली ही सेज नहीं बनेंगे। ये नुसरत जावेद साहब की बात के ऊपर कोई तबसरा, वो कह रहे ये अपनी हुकूमत खान कंसोलिडेट ही तब करेंगे अगर अगले 2 हफ्ते के अंदर शहबाज शरीफ को जेल में डाला। फिर तो खान साहब ने तो नहीं करना है काम, तो इदारों ने करना। खान साहब के हाथ में थोड़ी है, नैब तो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारा है। देखिए जेल जाए या ना जाए, मुझे नहीं लगता कि साथ ख्वाजा आसिफ साहब को, शहबाज साहब के जो ताल्लुकात है ख्वाजा आसिफ साहब को बनाएंगे अपोजिशन लीडर। इतनी दूर इस्लामाबाद आने की जरूरत क्या, अगर उन्होंने साइड वाली पिछली वाली कुर्सी में बैठना है। जी मीर साहब अडियाला जेल। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक आदमी को शायद भूल गए हैं उसका भी किरदार बड़ा अहम होगा और उसका नाम है सरदार याद सादिक, जिनके घर पे ये सारा आजकल मजमा लगता है, जिनके घर पे सारी एक्टिविटी होती है, तो उनका भी किरदार काफ़ी अहम होगा। और ये बात दुरुस्त है, नुसरत जावेद साहब की ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं भिजवाने की कोशिश हो रही है, या तो अडियाला जेल होगी या कोट लखपत जेल होगी। लेकिन अभी तक जिन लोगों के बयान की रोशनी में उनको भिजवाया जा सकता है, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा सॉलिड बयान दिया नहीं है। आहद चीमा हो या फवाद हसन फवाद हो या कोई और, अब अगर आप केस निकला है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जाती तौर पे मुझे भी पता है, ये जाती तौर पे मुझे भी पता है कि शहबाज शरीफ को भी मधु कर लिया, इंक्लूड कर लिया है, सो कुछ तो कहा है, अगर आप गवाह तक ना जाना चाहें बेशक। हाँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये मैं नुसरत साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं भिजवाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद, उनका ये कहना है कि मेरे खिलाफ कहीं पे कोई सबूत नहीं है। अभी मेरी परसों भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अल्लाह का फजल है, मेरे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं, उनका ये ख्याल है। लेकिन अच्छा, अब देखिए आज नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, और ये उनसे आज लोग मिलने गए, ये उन्हें रिपोर्ट हुई बात, उनका ये कहना था कि बेल तो एनी जमानत पे रहा तो एनी टाइम सून नहीं होते मैं दिखाई दे रहा, नहीं होऊंगा। ये उनकी खबर है या उनकी रिस्पॉन्डेंसी है, क्या है ये? मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कि मैं भी अडियाला जेल गया था हनीफ बाजी साहब को मिलने, और उनके साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है, तो अगर वो, उनका ये ख्याल है कि वो मुस्तकबिल करीब में उनका कोई इम्कान नहीं है रहाई का, तो फिर अगर हनीफ अब्बासी की रहाई का कोई इम्कान नहीं है तो नवाज शरीफ साहब की रहाई का क्या इम्कान होगा? जी बुखारी साहब। नहीं, आई एग्री विद यू विद हामिद मीर के उनका बहुत जल्दी आने का तो कोई इम्कान बाहर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस हवाले से कुछ हो नहीं रहा है, हो बहुत कुछ रहा है। कहीं कोई एनआरओस की बात हो रही है, कहीं उनको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बाहर भेजने की बात हो रही है, कहीं किस्तवार पहले मरियम की फिर उसके बाद अब्बासी की बेल की बातें भी हो रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ होता है, कोई ऐसी अनहोनी बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो पहले इससे नहीं हुई है, इस मुल्क में इससे पहले होती रही हैं और हो के रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर अहम फैसले मुतवक्के हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट।